अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ताज मोहम्मद होमियो क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर इसरार अहमद राना। आज का टॉपिक हमारा बड़े अहम हमारे जिस्म का, जिसको हम वाइटल ऑर्गन कह सकते हैं, उन्हीं में शुमार है, जिसके मुताल्लिक आज हम आपसे बातचीत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक स्टमक, मैदा। इंसान कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, जिसको हम GIT सिस्टम बोलते हैं, वो एक इंसानी बॉडी के अंदर रखा है, जिसका मकसद खुराक का खाने के बाद उसको हज़म करना, उसके बाद उस खुराक को जो बचा हुआ हमारे पास मादा मौजूद होता है उसको जिस्म से अखराज करना, खाने से लेकर अखराज तक। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम का जो हिस्सा है वो सबसे पहले हमारा माउथ है, यानी कि हमारा मुंह है, जिसके ज़रिए हम खुराक खाते हैं। उसके बाद जिस नाली से खुराक मैदे में जाती है उसको एसोफेगस कहते हैं। वो हमारी खुराक की नाली कहलाई जाती है। खुराक खाने के बाद चबाकर हम एसोफेगस के ज़रिए अपने मैदे में भेजते हैं। जब खुराक मैदे के अंदर चली जाती है, वहाँ पर इसके हाजमे का अमल शुरू होता है। मैदा खुराक को दबा दबा कर उसको टुकड़ों में तकसीम करता है। हमारा जो जीबी है, गाल ब्लैडर, उसका लिंक मैदे के साथ अल्लाह ताला ने किया हुआ है। उसमें से जो सफरा है मादा वहाँ का, वो एक ड्रॉप हमारे मैदे में जाता है, जिससे खुराक का अमल हाजमे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब मैदा खुराक को चबा लेता है, उसको नरम कर देता है, बारीक पीसीज में तकसीम कर देता है। उसके बाद मैदे के साथ वाला हिस्सा, जिसको हम डोडिनम कहते हैं, उसके ज़रिए और जूजिनम के ज़रिए ये जो हमारी खुराक है, ये अल्लाह ताला ने ब्लॉक बनाए हुए हैं। ये हमारी खुराक छोटी आंत में चली जाती है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये खुराक जब बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, वहाँ से हमारी बॉडी को जो विटामिन, मिनरल या जो भी अज्जा दरकार होते हैं, वो जिस्म वहाँ से पिक कर लेता है, और बाकी जो फासद मादे होते हैं वो एनस के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इस सिस्टम के दौरान जो हमारा खुराक या के अंदर पानी का सिस्टम है, वो हमारा चला जाता है किडनीज के अंदर। किडनीज उसकी फिल्ट्रेशन करके जो अज्जा जिस्म को चाहिए वो रख के बाकी यूरिन के ज़रिए निकल जाता है। तो इतनी तफसील से GIT सिस्टम समझाने का मकसद कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो मशीनरी बनाई है, उस तमाम मशीनरी का एक मकसद है। इस मकसद की खातर अगर इसके अंदर कोई मसाइल पैदा होते हैं, इसमें कोई ब्लॉकिंग आ जाती है, इसके अंदर कोई ऐसा जो डैमेज हो जाता है, जो खुराक को बाकायदा हज़म ना कर पाने के बाद, या जिस्म को मिनरल या विटामिन वगैरह जो बंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका स्टमक काम नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन जो है वो मिनरल विटामिन नहीं उठा रही। तो ये तमाम मसले मैदे की वजह से शुरू होते हैं। और मैदे के जो इस्तेमालात हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो मैंने आपको पहले बताया कि वाइटल ऑर्गन्स में इसका शुमार होता है, और जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उनके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। मैदे के मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ होते हैं, उनमें अलामात देखने में क्या आती हैं। अलामात जो हैं वो ज़ाहिरी बात है कि खुराक जब जुज़्वे बदन नहीं बनेगी तो उसके साथ जिस्म के अंदर बहुत सारे मामला शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, इंसान दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, उसका वेट नहीं बढ़ता। बच्चों में भी यही सूरत हाल है। अगर खुराक उनको बाकायदा नहीं लग रही तो इसका मतलब है बच्चा दुबला पतला होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इसका अहम मसला खून की कमी हो सकती है जिस्म में। मैदा अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा,
آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا شروع ہو جائیں گے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات جب معدے کے اندر السر وغیرہ ہو جاتے ہیں، السر ہونے کے بعد معدے کا جو درد ہے، اسٹمک پین، وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتا، السر کے بعد دوسرے حصے جو ہمارے ہیں، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، یہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جب ہم دیکھیں کہ جسمانی کمزوری بہت زیادہ، نکاہٹ، بے چینی، اس کے بعد نیند کا نہ آنا، اس کے بعد ڈپریشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معدے کے خراب ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ ڈپریشن بھی ہمارا براہ راست ہمارے معدے کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ پراپر کام نہیں کرتا، چاہے اس کو ڈائریا ہو جائے، چاہے کانسٹیپیشن ہو جائے، چاہے اس کے اسٹمک کے اندر پین ہونا شروع ہو جائے۔ دماغ میں ڈپریشن ہوگا تو معدہ بھی ساتھ ڈسٹرب ہوگا۔ یہ ساری جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، یہ خراب معدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو علامت پائی جاتی ہے خراب معدے کی وجہ سے، وہ کانسٹیپیشن ہے، قبض۔ قبض کا ہو جانا، یہ بھی پراپر ڈائٹ کا ہضم نہ ہونا، اور جسم کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے بھی قبض کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو میجر فیکٹر ہے وہ معدے کی خرابی ہی ہے۔ معدہ جب کسی بھی مریض کا خراب ہو جاتا ہے یا اس میں السر یا کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے، اس کو ہم جانچیں گے کیسے؟ میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے۔ اس کے لیے صرف ہم مریض کا ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، جس کے اندر سٹمک کی کنڈیشن اور انٹسٹائن کی کنڈیشن، یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر معدے میں السر کافی عرصے سے ہو تو اس کے لیے ہم ایچ پائلوری، یہ بلڈ کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، ایچ پائلوری ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یعنی کہ ایبڈومینل اور سٹمک کا جو کنیکشن میں نے آپ کو بتایا ہے، سٹمک کے جو ہم نے جانچ کرنی ہے، اس میں صرف سٹمک کا ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ ہوگا، اور دوسرے نمبر پر ایچ پائلورک ٹیسٹ ہوگا جو بلڈ کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کنڈیشن میں آتا ہے۔ اگر نیگیٹو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پازیٹیو ہے تو اس میں مسئلہ موجود ہے، اس کا علاج کروانا پڑے گا۔ ٹریٹمنٹ جو ہے ہمارا سملر ٹریٹمنٹ نیچرل لا آف کیور کے تحت، ہومیوپیتھک طریقہ علاج۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر اگر معدے کے اندر تیزابیت ہو، معدے کے اندر تیزابیت کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر نا جو لعاب ہے، جو ہماری تھوک ہے، وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گی۔ جب منہ کے اندر سے رالیں ہماری ٹپکیں گی، ہمارے منہ میں پانی زیادہ بنے گا، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر نا چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کچھ کھاتے ہیں، ہم مرچ مسالے استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے زبان کے اوپر درد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس کی مین ریزن معدے کے اندر تیزابیت ہے۔ تیزابیت کے لیے ہم نکس وامیکا 30 پوٹینسی کے اندر استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ کلکیریا فاسٹ جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی، یہ بھی 30 طاقت کے اندر، یہ دونوں چیزیں ہم استعمال کریں گے۔ 1 گھونٹ پانی کے اندر 10 قطرے صبح اور 10 شام کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے تحت آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ معدے کی جو تیزابیت کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی، آپ کی زبان پہ چھالے یا منہ آپ کا خراب نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کر ہر چیز کو کھا سکتے ہیں، چبا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر معدے کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، قبض کا علاج ہومیوپیتھی کے اندر بڑا بہترین ہے، جو مکمل طور پہ انسان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج کے اندر اس کا صرف حل یہ ہے کہ پاخانہ آور ادویات دے دی جائیں جس سے قبض ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم کریں گے کیا؟ ہومیوپیتھی کے اندر بڑی بہترین میڈیسن ہے سلفر۔ سلفر 30 طاقت کے اندر ہم صبح خالی پیٹ لیں گے 10 ڈراپ، اور رات کو کھانے کے بعد ہم نکس وامیکا 30 طاقت کے اندر استعمال کریں گے۔
یہ ادویات تقریباً 15 دن 1 ماہ استعمال کرنے سے قبض انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ ان ادویات کے ساتھ پانی کا استعمال بڑھانا پڑے گا، کوئی 10 سے 12 گلاس تقریباً یومیہ آپ کو استعمال کرنے پڑیں گے، جس سے یہ قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر مثال کے طور پر جس کو ہم السر بولتے ہیں، معدے کے اندر السر ہو جائے، زخم ہو جائے، معدے کے اندر شدید درد ہونی شروع ہو جائے اور آپ سے درد برداشت نہ ہو رہی ہو کیونکہ السر ہے جسم میں، السر کا ہوتا کیا ہے کہ معدے کے اندر کٹ پڑ جاتے ہیں، جس کو ہم کٹ بولتے ہیں۔ جب سکن کے اوپر یا گوشت کے اوپر کٹ وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو اس کے اوپر اگر مرچیں وغیرہ ڈالی جائیں یا ایسی چیزیں استعمال کی جائیں، مرغن غذائیں استعمال کی جائیں، تیز مرچ مسالہ جات استعمال کیے جائیں، تو ہوگا کیا کہ ہمارے ان جو جگہ پھٹی ہوئی ہیں معدے کے اندر، ان کے اوپر جب مرچیں لگیں گی تو ہمیں تکلیف کا احساس ہوگا۔ اس کے لیے ہم کریں گے کیا کہ ارجنٹم نائٹ ہومیوپیتھک میں بڑی بہترین میڈیسن ہے۔ معدے کے اندر اگر السر ہو گیا ہے یعنی کہ زخم وغیرہ ہو گئے ہیں، اس کے لیے ارجنٹم نائٹ میڈیسن ہے جو 30 طاقت کے اندر آپ استعمال کریں گے، صبح اور شام 10 ڈوب پانی کے اندر ڈال کر 1 گھونٹ پانی میں۔ اس کے ساتھ آپ آرسینک البم یا کالی بائی کروم، یہ 2 میڈیسن اور ہے، کالی بائی کروم اور آرسینک البم۔ اگر آپ کے معدے میں درد زیادہ ہے، اس کے لیے کالی فاس آپ استعمال کر سکتے ہیں، ارجنٹم نائٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 میڈیسن آپ کے سٹمک کو ریلیف دیں گی، درد ختم کریں گی، اور جو اس کے اندر السر وغیرہ موجود ہے یا اس کے اندر جو زخم ہو گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گی۔ اب جو معدے کے اگلا سٹیپ ہے جو ہماری انٹسٹائن ہے، انٹسٹائن کے اندر عام طور پر جب ورم ہو جاتا ہے تو ہمیں پورے پیٹ کے اندر درد محسوس ہوتی ہے۔ یہ معدہ ہمارا پسلیوں کے نیچے ہے، اس کے نیچے ہماری انٹسٹائن ہے پیٹ کے اگلے حصے میں۔ پیٹ کے اگلے حصے میں جو انٹسٹائن ہے یہاں پہ آپ کو شدید قسم کا درد محسوس ہوگا اگر آپ کی انٹسٹائن یعنی کہ انتڑیوں کے اندر انفیکشن ہو جائے گا، ورم ہو جائے، انفیکشن ہو جائے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو انتڑیاں ہیں وہ ان میں ہارڈنس آ جاتی ہے۔ جب ہارڈنس آ جاتی ہے تو جب بھی وہاں سے خوراک یا پخانہ وغیرہ گزرے گا تو آپ کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے ارجنٹم نائٹ اور آرسینک، یہ 2 میڈیسنز، یہ 10 ڈوب صبح اور 10 شام، ان کی طاقت بھی 30 آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ معدے کے جو میجر مسئلے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، انٹسٹائن کا ورم ہو، معدے کے اندر السر ہو، کانسٹیپیشن ہو، یا آپ کیا معدہ جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا، اس کے لیے سمپل صرف نقص وامی کا استعمال کریں گے۔ 30 طاقت میں 1 ماہ تک استعمال کریں گے، انشاءاللہ پراپر معدہ آپ کا کام کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کی جو خوراک آپ کھائیں گے اس میں انشاءاللہ وہ آپ کے جزوِ بدن بنے گی اور آپ انشاءاللہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ خراب معدہ اگر ہو جائے یا اس کے اندر کوئی مسئلہ مسائل پیدا ہو جائیں یا بیماری وغیرہ ہو جائے معدے کے حوالے سے، تو اس میں جو قدرتی طریقہ علاج ہے، فوڈ ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر تو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو چھلکا اسپغول آپ استعمال کریں شربت وغیرہ کے اندر ڈال کر۔ شربت وغیرہ کے اندر 2 چمچ آپ 1 گلاس کے اندر چھلکا ڈالیں، اس کو اچھی طرح مکس کریں اور وہ استعمال کریں، انشاءاللہ قبض کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا ہے، یہ بھی انٹسٹائن کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا استعمال کر کے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امرود ہے پھلوں میں، یہ بہترین ہے آپ کے معدے کے لیے۔ خربوزہ ہے، یہ بھی بہترین چیز ہے، یہ زود ہضم ہے، انسان کے جسم کے اندر جو فاسد مادے ہیں ان کو بھی خارج کرتا ہے، خربوزہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلا، اس کا ملک شیک بنا کر استعمال کر سکتے ہیں معدے کے لیے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے معدے کی بتائی ہیں، ان سے انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو ریلیف ہو جائے گا۔ معدے کے امراض کے اندر ہم نے پرہیز صرف کن چیزوں کا کرنا ہے؟ چکنائیاں استعمال نہیں کرنی، چاول بہت زیادہ مرچ مسالے والے نہیں کھانے ہم نے، اس کے بعد نان، پیزا، برگر، شورما، یہ چیزیں معدے کے اندر جا کر معدے کو خراب کرتی ہیں۔ معدہ جو ہے وہ اس خوراک کو صحیح طرح ہضم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
ویسے بھی آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ اگر اس سے مشقت کروائیں گے تو وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی چیز ہے، معدہ انسانی جسم کے اندر موجود ہے، اس نے خوراک کو ہضم کر کے آگے انتڑیوں میں بھیجنا ہے، انتڑیوں نے اس کو ہضم کر کے اس میں سے وٹامن منرل لے کے باہر نکالنا فاسد مادے کو۔ یہ ایک نظام ہے، اگر آپ اس کو غذا اپنی ٹھیک نہیں کریں گے، اس پہ علیحدہ یا زیادہ برڈن ڈالیں گے جس کو یہ ہضم کرنے کے لیے محنت کرے گا، جس سے معدہ خراب ہو جائے گا اور آپ بہت جلد معدے کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے اندر اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، اپنی خوراک کو اتنا کھائیں جتنا ایزیلی معدہ اس کو ہضم کر سکے۔ اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم چارپائی پر بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور وہیں پہ سو جاتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کھانا کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں۔ 2 گھنٹے کم از کم کھانے کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس کو چلنا چاہیے تاکہ خوراک کا ہضم ہونے کا معاملہ شروع ہو جائے، پھر آپ چاہے سو جائیں۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کم از کم سونا چاہیے اور خوراک اپنی اعتدال کے ساتھ استعمال کریں، بار بار نہ کھائیں، ایک اپنی خوراک کا ٹائم رکھیں تاکہ معدے کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، نالجیبل ہے، سٹمک کے حوالے سے بہترین چیز ہے، نالجیبل دوسروں تک پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے دوسروں کو بھی شیئر کریں، جن کو مسئلے مسائل ہیں معدے سٹمک کے حوالے سے ان کو بھیجیں تاکہ ان کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے، اس میں سے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد رانا کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔